اللهم صل على محمد وآل محمد. عشقوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. عشقوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. عشقوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. پھر خون دل سے عابد بیمار لکھ دیا. پھر خون دل سے عابد بیمار لکھ دیا. وہ نام اس کا شامل فوج یزید تھا. وہ نام اس کا شامل فوج یزید تھا. قسمت نے حر کو شہ کا طرفدار لکھ دیا. پھر خون دل سے عابد بیمار لکھ دیا. زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے. زینب کی بے کسی کے کئی باب کھل گئے. لکھنے کو میں نے کوفے کا بازار لکھ دیا. اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. بیمار کربلا کے مصائب نہ لکھ سکا. بیمار کربلا کے مصائب نہ لکھ سکا. کاغذ پہ میں نے توقع گرابان لکھ دیا. اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. تفسیر بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا. تفسیر بے کسی سکینہ نہ لکھ سکا. زندان شام کے درو دیوار لکھ دیا. اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا. عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے خاک پر
عابد چلے تو پاؤں کے چھالوں نے خاک پر بے قص غریب قافلہ سالار لکھ دیا اشکوں سے میں نے شام کا دربار لکھ دیا پھر خون دل سے عابدے محمد Brothers and sisters, inshallah tomorrow Shab-e Arba'in Majlis will be at 8 p.m. And on Thursday Arba'in Majlis will be at 1 p.m. After Majlis, Tabut and Anam will be taken out. With that, I request Maulana Tahir Hassan Baderi to recite the Majlis tonight. Salawat Muhammad wa alayhi Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali الرحمن الرحيم الصراط المستقيم صراط الذين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله اللهم رب السماوات والارض المسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات تاب بيننا وبينهم انك على كل شيء قدير بحرمة محمد صلوات محمد اللهم صل على Muhammad wa ali Muhammad. As you guys know that today this is being held for us. Ishad Sawab of Atiya Nasreen. She passed away. They are the sponsor, I think. Yeah, please don't move so that part of Mr. Wallace. Ar-Rahman Ar-Rahim صراط الذين بسم الله قل هو الله اللهم صوابها إلى روحك أتيها واغفرها واحشرها مع النبي والأئمة الكبيرين الطاهرين المعصومين اللهم صل على محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم استغفر الله ربي من كل ذنب رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على رسوله الكريم شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صلوات محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Respected
brothers and sisters, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Under the auspicious IMC, Richmond, Virginia, today's session is ongoing of 4 days majalis. Yesterday, what I presented, I firmly believe that the Mu'mineen have all that stuff in their stained minds, inshallah. As you know that today Majlis is being held for the Isal Sawab. So I will try my best to highlight a little bit about that, and then inshallah I will continue where I left yesterday. Recite a beautiful salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. In the Quran, so many times Allah mentioned about the death. Being a Muslim, this is our responsibility to have a perception about death according to Quran. And we cannot understand the reality of death until unless we understand what is life. When we know deeply about life and what is the perception Ahlul Bayt presented to us about life, then we can understand what exactly that is. When we look into the Quran, in Surah Anfal, Allah says, Ya ayyuhalladhina amanu stajibu lillahi wa lirrasuli iza da'akum lima yuhyikum. Whenever my Prophet call upon you, you have to be present there. You have to get ready and come in front of the Prophet and say, Labbaik ya Rasulullah. This is Quran. Lima yuhyikum. So what you will get when you will answer the call of Prophet, Lima yuhyikum. So my Prophet gives you life. In our understanding, we think that the life is the person who eat, who drink, who's walking. We think that he is alive. But in eyes of Quran, it is completely different. Here Allah is calling to those people, they're already alive. It's not about, He's not calling the people, they passed away from this world. Ya ayyuhalladhina amanu. And when you will come to Prophet, lima yuhyikum, so he will give you life. So what is the perception of life according to this ayat? All those people, they are the true follower of this path, the path of Allah subhanahu wa ta'ala, the path of Prophet, peace be upon him. In eyes of Allah, they are alive. This is the Quranic perception. And now we can understand what is exactly the death is. So just make it opposite. If the person is following the path of Ahlul Bayt, he is alive. And if he is not following the path of Ahlul Bayt, he is dead. So now we have to look and we have to reconsider that what kind of life we have. Sabbat Muhammadu Ahlul Bayt. And there is a beauty of Islam when you see the sequence of human. When he comes to this world, we have a particular sequence. For example, the father comes to this world before son, and the grandfather will come before father. But our departure is completely, entirely different. Allah did not set a role for when you live this world, because nobody knows that. Might be the father is still alive, and the angel of death comes and he takes the soul of his son.
So what is the reason? This is the beauty of Quranic perception. Why Allah did not set this sequence for our departure? Because Allah wants us to get ready 24/7. If the system will, this is how Allah designed this life. For example, if the system will be opposite for the way we come to this world, then everybody will think that, okay, yes, alhamdulillah, I will not go, Allah will not take my life because still my father is alive. So Allah wants us to change our perception about this life and get ready always. Sallallahu Muhammad wa Ahl Bayt Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So inshallah, we will always try our best to get ready. Don't think that if we are 30, I just even mentioned that 30 or 40, whatever your age you are in, nobody knows that when the angel of death can come and say, Habibi, come, inshallah. So, we have to get ready for the real world. This world is just like a dream. Imam Ali alayhi salam says, every human being is sleeping. We believe that we are alive. But Imam Ali says everybody is sleeping. And then Imam says, the human will awake when the death will come. So we are just sleeping, we are dreaming. But the reality is, the death will wake us. So we have to get ready for that world where we will stay forever. And there is no more death there. Whatever you will get after that, this will be forever. Sallallahu Muhammad wa Ahl Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And alhamdulillah, we are very blessed. And luckily, today is the martyrdom of our 8th Imam Raza alayhi salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And Imam says, whoever comes to my ziyarah, this is a gift from Ahlul Bayt we get. Whoever comes to my ziyarah in my life or after my life, he will get reward equivalent of 1,000 times Hajj. This is not a small number, this is a big number. And then Imam says, if somebody will come to my ziyarah, he will come to visit me, I will come to visit him on 3 occasions. And the time of death, when the angel of death will come, I will be there to visit him. And that is why, in another narration, Imam Ali alayhi salam says to Haris Hamdan, Ya Hara Hamdan, Man yamut yaruni, mu'minan aw munafiqan. That is why Allah mentioned in the Quran the taste of death. Why? This is a question. The death has some kind of taste. It's sour, it's sweet. Why Allah mentioned this? Why Allah resembles this with the word of taste? This is a question for us. And in another narration, Ahlul Bayt alayhimus salam explained to us, the person who spent his life being enemy of Ahlul Bayt, when the angel of death will come and he will see, so the death will become sour for him. And for the person who had love for Ahlul Bayt in his life, when the angel of death will come and he will be happy because the death will be sweet for him like honey. That is why Allah mentioned that the taste of death. Sallallahu Muhammad wa Ahl Bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is blessing of Allah subhanahu wa ta'ala that we have the Ahlul Bayt. The other world have a different perception of that, but we have the different perception of that. Today if we talk about that, the people, they get scared. This is a very dry topic, The people, they don't want to even listen about the death.
But for a moment, that is not something strange. For a moment, this is the first and the biggest gift of Allah subhanahu wa ta'ala. Just imagine, Imam Ali alayhi salam says, in this world, one of the best gifts from Allah subhanahu wa ta'ala for the moment is death. Can you imagine how beautiful it is for the moment? One of the best gifts for a moment in this world. But unfortunately, because we are not ready for that time, we are busy, we are not making those things that we have to do today. That is why we always afraid for when we talk about that and when we think about that, because we do not know the reality of that world where we will go and stay forever. Subhana Muhammad wa ahli bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So being a Muslim, this is our responsibility, this is our duty. Anything belong to this world or after this world, we have to understand from Ahlul Bayt alayhi salam. You know, even today, let me connect with my topic yesterday we had. Today you will hear so many people, they even on the social media particularly, I don't want to call his name because I don't think that he is able, but just I will try my best to explain. Some people, they say this Quran is not sufficient for us. There are so many things changed and fabricated. Being a Shia Muslim, if somebody believes like that, he is not Muslim anymore. Because Allah Himself promised to us, Inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun. I am the one who revealed this Quran. And I promise to you that I will protect this Quran. So if something is not according to Quran, how come we believe on that? Even the Quran says Allah is the God. Allah is the guardian of this Quran. So this is something very crystal clear. We have this evidence in Quran that Allah is the one who is protecting the Quran. The second thing, if somebody says this Quran is not sufficient, on the other hand, we see some people, they say this Quran is sufficient for us. They are not talking about there are some changes in the Quran, like Mal'oon Allah Yari. But the other hand, the other people, what they say? They believe that this Quran is sufficient for us. So both parties, they are on the wrong side. I have few questions from this member, inshallah. The video is being recorded and might be, some people, they will watch this video and inshallah they will get to the conclusion. If someone claims this, that this Quran is sufficient for us, I have a question for him. My first question, how do you know that? How many numbers of rak'ats for the Fajr prayer? Even in the Quran, Allah mentioned about the prayer, Aqimus Salat, more than 28 times. If you mix all those verses, it's more than even 50 times. You and me, when we talk about something, for example, if somebody wants to write a book, and he will try his level best to write whatever is the best in his eyes, to make it small, not thousands and thousands of pages, so people, they will get bored, you know. That is how the trend is going on. That's why they make the TikTok. People, they don't want to listen 40 minutes or 50 minutes. They know the psychology. So this is human psychology. He gets tired so quickly. So if somebody will write a book, he will definitely try his best to write something most important, he will mention it to convey his message. And this Quran says, Tibyanun likulli shay. Allah revealed this Quran, and this Quran has 6,666 verses. And Allah says, I mention everything for you. But when we recite the Quran, there are so many verses, Allah repeated those verses. So here's the question. You know, He is the master of the balaghat.
you and me will not repeat things which are completely similar or something likewise. And Allah did these things so many times. Aqimus salat, aqimus salat, aqimus salat. I give another example. For example, in Surah Rahman, Allah says, Ar-Rahman, Allama al-Quran, and so on. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. Did you hear how many times Allah mentioned this, repeated this verse again and again? Same verse, not even a single word is different than the ayat He revealed before that. And He is the one asking us to offer the prayer, Aqim as-Salat, more than 20 times. Instead of explaining the prayer, how many rakats should be? Did you get what I mean? Why? Because that's how Allah designed this Quran. So the people forcefully get to the Prophet, peace be upon him. So this means this Quran is not sufficient for us. You have to go, you have to contact, you have to be under supervision of that person the Quran revealed upon him. And there are so many other questions. If somebody say the Quran is sufficient for me, can he show me the method of Hajj, the pilgrimage? Absolutely not. The only one ayah says that you have to do the Hajj. If you are capable, you have money, then yes, you have to go. And you're doing tawaf, and you have all other stuff. Where do you find all this stuff? You have to go to the Prophet. Because this Quran revealed on Prophet. That is why the Prophet says, I left two heavily things. If you really want to understand, some people even today they ask, why you guys believe on Imamat? When Allah revealed everything, the Sharia is done, the Prophet was the last messenger, why you guys need Imamat? So here this, I think you have to memorize this, particularly for the young generation. I want to convey this message. The Allah who is the creator of this Quran, the Jibreel is the messenger of this Quran, this Sharia, whatever we have today, by the Prophet, delivered to us. And the Prophet, peace be upon him, have no other role just to convey that message to us. The Sharia is done. So what is the role of Imamah? The role of Imamah is to protect this deen, this Sharia. So this will remain in its actual way that Allah revealed upon us. Salawat Muhammad wa Muhammad. So this means this Quran is not sufficient for us until unless you get this Quran from Muhammad or someone from Muhammad. That is why the one appearance of Muhammad is itself the personality of Prophet. If you remember yesterday I said there are two appearances for everything. For the prayer we have one appearance that how to pray. For the fasting there is a way how to fast. And for the pilgrimage there is a way how to offer that and go to do Hajj. For the Azadari, we have one actual appearance for the Azadari. Likewise, similarly, parallelly, we have to understand this. Sallallahu Muhammad wa Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. When we call the Awwaluna Muhammad, Akhiruna Muhammad, Awsatuna Muhammad, Kulluna Muhammad, that is actually refer us to understand what is the personality of Muhammad. What are the attributes of the Prophet Muhammad? The one is the appearance of Muhammad, the personality. And when we say Imam Ali, when we say Imam Hassan, when we say they are the Muhammad, they are actually the attributes of Muhammad. I mean, we can say the essence of the personality of Muhammad they have. It's not just we look on the appearance. If we really want to see what was the personality of Prophet, peace be upon him, we will find that all those attributes in all our aymas.
Salawat Muhammad wa Ahl Bayt. اللهم صل على محمد وآل محمد. And we have so many evidences. And even we look to the history, all other our aimas, their characteristics, their attributes, like 100%, I don't say that 99%, you will find in the life of all our aimas. The way they behaved, their akhlaq, their worshipping of Allah subhanahu wa ta'ala, their supplications to Allah, all those things, all those attributes you will find in the life of Prophet, and then that you will find till Imam Mahdi alayhi salam. اللهم صل على محمد وآل محمد. And if we really understand what is the Quran, then we can understand what our aimas are. This is something very interesting I would love to share with you guys. Salawat Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. If I will ask somebody to please define me what is this deen in Islam, definitely you will answer that this deen is actually what we got from Prophet peace be upon him. That center point, the main personality, being a Muslim, to believe what revealed on Prophet peace be upon him. Deen is nothing else but the personality of Prophet peace be upon him. For example, if you believe in Quran, where from you got this Quran? You got the hadith, where from you got this hadith? You believe in Allah, how come you believe in Allah? Ever somebody seen Allah? No, absolutely not. No one seen that Allah with his eyes. So whatever we have all this from Prophet peace be upon him. This is something very simple in few words. What we have Quran, why you believe in Quran, where from you got this Quran? And how you know that this is the exactly actual Quran? We never saw that. We never saw Prophet with our own eyes in this life. But still we believe that there was a Prophet. And the Quran revealed on him. And he told us, you know why? Some people say the kuffar, the infidels, they have this title for Prophet peace be upon him by the name of Sadiq, the truthful. They have this different kind of definition. But what I think we have to realize this. Why the Prophet entitled this word Sadiq, the truthful. Whatever revealed on Prophet, at that time, what was the language of Prophet? It is a question for you. In the time of Prophet, what was the language of Prophet? The local language. Arabic. All those people, they speak at that time Arabic, right? Quran revealed in which language? Arabic, right? We got all those ahadith, the narrations, in which language? Arabic, right? So whatever revealed, whatever we got today, the hard copy today we have in our hands of Quran in Arabic, we have the hadith in Arabic, Prophet language was Arabic, Quran revealed in Arabic. How come we know that this is the Quran and this is the hadith? This is the question for all of you guys. Is something revealed on Prophet peace be upon him? The Prophet is the one who will tell us these lines, these paragraphs, the word of Allah subhanahu wa ta'ala, and this is Quran. And this is my words. So we can distinguish what is the Quran and what is the hadith. If he will not tell us, how would we know that this is Quran and this is hadith? Because everything is in Arabic. So that is why he entitled the word Sadiq, the truthful, because he told us this is the Quran and this is the hadith.
How beautiful is this? If something he relates to Allah subhanahu wa ta'ala, that becomes ayat, and if something he relates to himself, that becomes hadith. How beautiful is this? Salawat Muhammad wa ahle bayt. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. توجہ فرما رہے ہیں آپ صاحبان؟ یعنی ہمیں کیسے پتہ چلے کہ قرآن کیا ہے، حدیث کیا ہے؟ نہ ہم نے خدا کو دیکھا، ہم نے کچھ بھی نہیں دیکھا، بس اس کی زبان سے یہ چیز صادر ہوئی کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میری گفتگو ہے، اور اس کی اپنی گفتگو بھی اس قابل ہے کہ جس کی گواہی خود اللہ نے دی، وما ينطق عن الهوى کہہ کر، یہ تو بولتا ہی میری وحی سے ہے، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، یہ تو جو کچھ پھینک رہا ہے یا پھینکا ہے، یہ سب کچھ یہ مصطفیٰ تیرے ہاتھ نہیں تھے، یہ مجھ اللہ کے ہاتھ سے، اور اللہ کا ہاتھ ہی ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، یعنی جس کی گفتگو کو خدا اپنی گفتگو کہے، اور فرما رہے ہیں تو اب کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے، اس چیز کو سمجھنا بہت ضروری ہے، یعنی جو چیز ہمارے پاس آج موجود ہے بغیر کسی کلام کیے ہم پر واجب ہے کہ ہم اسے تسلیم کریں، اگر کوئی بندہ تسلیم نہ کرے یسلم تسلیما تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ وہ سوال کرے کہ آپ کے پاس جو وحی نازل ہوئی ہے، جو سوال کرے گا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، وگرنہ دیکھنے کو دکھانے کو تو رسول نے معجزات کے ذریعے سے کائنات کو دکھا دیا ہے، ثابت کر دیا ہے کہ واقعا میں اللہ کا رسول ہوں، توجہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ جو لفظ امی بھی استعمال ہوا ہے، یہاں پر بھی ایک بڑی مصلحت پروردگار ہے کہ جب کہا جاتا ہے نا کہ رسول کچھ ظاہری طور پر زمانے کے سامنے کچھ پڑھنا نہیں آتا تھا، یعنی وہ ایک ایسا زمانہ، اس میں ایک پہلو ایسا ہے جس پر ہمیں تھوڑا سا فوکس کرنا ہے، ہمارا تو الحمدللہ ایمان ہے کہ یہاں تو جبرائیل بھی انہی کا شاگرد ہے، بلکہ جس نے ایک لفظ مصطفیٰ سے لیا ہو اس کی شاگرد کو جبرائیل کہتے ہیں، لیکن ہمارے پیغمبر کی تو بات ہی کچھ اور ہے، تو جس کی شاگرد کا نام جبرائیل ہو، یہاں پر ایک بڑے کنفیوژن ہو جاتا ہے، کچھ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ کہ ہم جو ہے جناب مصطفیٰ کی شان گھٹاتے ہیں اور علی کو ہم بڑھا دیتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے، یاد رکھیے یہ اصول کافی کی روایت ہے، امام فرماتے ہیں لا یقاس بنا احد، کہ کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ کسی کو ہم پر قیاس کرے، یہ بڑی کرسٹل کلیئر بات ہے کہ کوئی ائمہ اہل بیت کے ساتھ کسی کا قیاس نہیں کیا جا سکتا۔ صلوات محمد رحمۃ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنتا کسی کو بھی قیاس ائمہ پر نہیں کیا جا سکتا، اور ان کی حدود کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، خدا نے خود حد بندی کر دی ہے کہ عقل انسانی میں اتنی وسعت ہی نہیں ہے کہ وہ ادراک افضلیت ائمہ کر سکے، خدا نے ہمارے دماغ میں اتنی کیپیسٹی نہیں رکھی، یہ مصلحت پروردگار ہے، خود نہج البلاغہ میں امیر المومنین فرماتے ہیں کہ تمہاری عقل کا شہباز مجھ علی کے فضائل کی بلندی تک پرواز کر ہی نہیں سکتا۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ تر ریفرنس وہ دیے جائیں جو ہمارے تمام بھائی جس کو مانتے ہوں، تاکہ بات قابل اختلاف ہی نہ رہے۔ صلوات بن محمد و اہل تو حضرات مومن کسی کا اہل بیت پر قیاس نہیں کیا جا سکتا جو منیت کی منزل پر فائز ہے، اور کسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی جناب مصطفیٰ سے، اس لیے کہ ہم مسلمان ہی اس کے کہنے پر ہوئے ہیں، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ہم نے کسی چیز کو نہیں دیکھا، مگر اس نے کہا یہ قرآن ہے، ہم ایمان لائے، اس نے کہا یہ حدیث ہے، ہم ایمان لائے۔ اب وہی مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ فاطمہ مجھ سے ہے، میں کہتا ہوں ہم نے ہمیشہ یہ جو کلمہ علی ولی اللہ ہے یہ کوئی شیعوں نے اپنی طرف سے نہیں بنایا، مرکزیت ذات مصطفیٰ ہے، ہم نے علی ولی اللہ محمد الرسول اللہ سے لیا ہے، یعنی جس نبی کے کہنے پر ہم خدا پر ایمان لائے، جس نبی کے کہنے پر ہم نے مانا یہ قرآن ہے، جس نبی کے کہنے پر ہم نے مانا یہ حدیث ہے،
اسی نبی نے غدیر میں ہمیں علی کا ہاتھ بلند کر کے کہا کہ مانو یہ اللہ کا ولی ہے۔ نعرہ حیدری، تو جو منیت کی منزل پر ہوں، یعنی وہ شخصیات جن کی ایٹریبیوٹس پروفٹ والے، جن کی خصوصیات مصطفیٰ جیسی ہوں، انہی سے ہمیں دین لینا ہے۔ اور یاد رکھیے، میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اپنے بچوں کو حدیث ثقلین منہ زبانی یاد کرنا۔ واللہ بخدا مکتب اہل بیت کے دفاع میں اگر پورے ذخیرہ یا حدیث کو ایک پلڑے میں رکھا جائے اور ایک پلڑے میں فقط یہ حدیث رکھی جائے، خدا کی قسم ہمیں کسی اور حدیث کی ضرورت نہیں ہے۔ فقط یہ حدیث جو مرکزیت کی حیثیت رکھتی ہے کہ رسول فرما کے گئے ہیں کہ اگر تمہیں میرے بعد دین چاہیے ہو، اگر تم چاہتے ہو کہ گمراہ نہ ہو، تو میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن اور دوسری میری اہل بیت۔ یعنی جو ایٹریبیوٹس قرآن کے ہیں وہی میرے اہل بیت کے ہیں۔ اب خدا کی قسم اس پر انسان کم از کم 10 مجلسیں پڑھ سکتا ہے کہ قرآن کے ایٹریبیوٹس کیا ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ قرآن میں کہتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ قرآن وہ ہے جس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو جس طرح قرآن بے عیب ہے تو جو ہم پلے قرآن ہوگا وہ بھی بے عیب ہوگا، اور اسی کو ہم شریعت کی زبان میں عصمت اور معصومیت کہتے ہیں۔ اب اگر کوئی ہم سے پوچھے کہ تمہارا امام جسے تم علی مانتے ہو کیا دلیل ہے کہ تمہارے پاس کہ علی معصوم ہے، اس کے سامنے قرآن کی یہ پہلی آیت رکھو کہ اگر قرآن عیب سے خالی ہے تو جو ہم پلے قرآن ہوگا وہ بھی بے عیب ہوگا۔ شان سوریہ موعظین اسلام بلندتر صلوات۔ اسی طرح آپ دیکھتے چلے جائیے، تمام سلسلے اسی طرح اسی اینگل میں لے کر آئیے۔ یہ قرآن وہ ہے جو شفا دیتا ہے، یعنی اس قرآن کی تلاوت میں اللہ نے اتنا اثر رکھا ہے کہ انسان شفا پا سکتا ہے۔ تو جو ہم پلے قرآن ہو، اگر اس کا نام بھی کسی مریض پر پڑھ کر دم کیا جائے اور اسے شفا مل جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ہم پلے قرآن ہیں۔ اسی طرح وہ تمام خصوصیات، یہ قرآن بے عیب ہے، یہ قرآن خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ تو جو ہم پلے قرآن ہوگا اس کو بھی زمانہ منتخب نہیں کرے گا بلکہ خدا نازل کروائے گا، وہ بھی خدا کی طرف سے اپوائنٹڈ ہوں گے۔ وہ تمام صفات جو قرآنی صفات ہیں، اسی لیے میں کہتا ہوں اگر کسی نے قرآن کو سمجھنا ہو تو اہل بیت سے سمجھے، اور اگر کسی نے اہل بیت کو سمجھنا ہو تو قرآن سے سمجھے، اس لیے کہ یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ تو جو مرکزیت ذات رسول میں ہے وہی اس منیت کی منزل پر فائز افراد ہے۔ اس کو میں اگر آسان کر دوں تو مصطفیٰ کی ذات کا ایک ظاہر ہے جو نام محمد ہے، مگر حقیقت محمد وہ ہے جو آخری مہدی تک ظاہر ہوتی رہے گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ دنیا مصطفیٰ کے ظاہر پر ایمان لائی ہے، اگر مصطفیٰ کی شخصیت اور باطن پر ایمان لاتی تو خدا کی قسم کوئی ایک فرقہ ہی نہ ہوتا اس دنیا کے اندر۔ جو ظاہر کا احترام کرتے رہے وہ ہمارے دوسرے بھائی بن گئے، اور جنہوں نے حقیقت کا احترام کیا، اور ہمارے پاس بہت ساری مثال کے طور پر امام صادق کے زمانے میں آپ یقین جانیے جو کچھ سوچ کے آیا تھا یہ بالکل اس کے علاوہ پڑھ رہا ہوں۔ یہ عجیب اتفاق ہے کہ گفتگو جو ہے پھر وہ آگے سے آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں بڑا مشہور مسلمانوں کے امام ہیں، امام اول، جن سے پورا دین لیا گیا ہے، امام ابو حنیفہ۔ ان سے کسی نے پوچھا تھا کہ یہ بتائیے کہ آپ کی عمر مبارک کتنی ہے؟ انہوں نے فرمایا 2 سال۔ سامنے والے شخص نے کہا حضور آپ تو ماشاءاللہ 50-60 کے لگتے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کہ میری عمر 2 سال ہے۔ کہا میں زندگی تصور ہی فقط اس کو کرتا ہوں جو میں نے امام باقر اور صادق کی شاگردی میں گزارا۔ اسی لیے بڑا مشہور جملہ ہے ان کا، لولا السنتان لہلک النعمان،
اگر یہ 2 سال میرے پاس نہ ہوتے نعمان ہلاک ہو جاتا. یہ کہنا یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے، ان کے اجداد نے بھی کہا تھا اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. اب یہ اکثر و بیشتر امام کے پاس آتی تھی. ایک مرتبہ یہ امام کے پاس آئے اور امام فرماتے ہیں کیا تم جانتے ہو یہ جو میرے ہاتھ میں عصا ہے یہ کس کا ہے؟ ابن رسول اللہ اگر ہو سکے تو آپ بتائیے کس کا عصا ہے؟ کہا یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. امام صادق فرماتے ہیں یہ مصطفیٰ کا عصا ہے. فوراً عصا کو چومنا شروع کر دیا. اب جیسے چوما امام فرماتے ہو کیوں چوم رہے ہو؟ کہ ابن رسول اللہ آپ جانتے ہیں کہ یہ عصا مصطفیٰ ہے، اس کو نسبت ہے مصطفیٰ سے. امام صادق فرماتے ہیں اس عصا کی عزت کر رہا ہے جو لکڑی کا بنا ہوا ہے، جس کی رگوں میں مصطفیٰ کا خون ہے، اس کا احترام نہیں. تو جو ظاہر کا احترام کرے وہ کچھ اور بن گئے، مگر جو حقیقت محمد کا احترام کرے گا تو پھر اسے مہدی تک جانا پڑے گا. اس لیے کہ ان کے اندر وہی خصوصیات ہیں جو اللہ نے مصطفیٰ میں ظاہر کی تھی. مصطفیٰ کی زندگی اتنی زیادہ طویل نہیں تھی، مصلحت پروردگار تھی کہ جس کے ذریعے سے اللہ کی تمام صفات کو زمانے پر ظاہر ہونا تھا. اس لیے اس نے تسلسل میں 12 کو رکھا تاکہ تمام حقیقت اور یہ خلیفہ الہی مظہر الہی بن کر زمانے پر عیاں ہو جائے. اس لیے اس نے ایک تسلسل رکھا. تو پھر کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے کہ جو مصطفیٰ دعویٰ کر دیں. یعنی دین نام ہے مصطفیٰ کے دعوے کا، اسلام نام ہے مصطفیٰ کے دعوے کا. جو مصطفیٰ کہہ دے وہی دین ہے، اس کے علاوہ دین کسی دوسری شے کا نام نہیں ہے. تو کسی کے پاس یہ رائٹ نہیں ہے کہ کوئی مصطفیٰ سے کسی بھی بات پر گواہ طلب کرے. یہاں پر یہ بڑی خوبصورت بات ہے، بس انشاءاللہ میں اس کو بہت جلد وائنڈ اپ کرنے لگا ہوں. یعنی ہم جو کچھ ہیں ذات مصطفیٰ کی وجہ سے، جو دین ایمان you name it, whatever we have, this is from Prophet peace be upon him. اب اگر یہی مصطفیٰ ہمیں 12 کا تعارف کروائیں، ہم نے ذات رسول سے ہی 12 کو لیا ہے. یہی مصطفیٰ کسی بھی بات پر دعویٰ کرے تو اب کسی کے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ آپ کوئی گواہ پیش کریں. اگر کوئی کرے گا تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. کتاب کا نام ہے حیات الحیوان، وہاں سے یہ روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے. صلی محمد. ایک بدو جو ہے وہ آیا مدینے میں. بدو آپ یقیناً جانتے ہیں کہ ایسے افراد جو جاہل ہوتے تھے، دور دیہات کے رہنے والے افراد جو ان پڑھ قسم کے لوگ ہوتے تھے، انہیں بدو کہا جاتا تھا. وہ آیا مدینے میں ایک خوبصورت گھوڑا لے کر اسے فروخت کرنے کے لیے، کیونکہ اس زمانے میں گھوڑے کو فروخت کرنا ایک بہترین کاروبار ہوتا تھا. جانوروں کی سیل جو ہے، سیلنگ بائنگ جو ہے، ایک سب سے اچھا روزگار ہوتا تھا. اب یہ مدینے میں بازار میں جب داخل ہوا تو رسول کونین کی نگاہ اس گھوڑے پر پڑی جو اس کے ہاتھوں میں تھا، کہ دیکھا کتنا خوبصورت گھوڑا ہے. کائنات کے رسول قریب آئے اور آ کر پوچھا کہ کیا اسے فروخت کرنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا جی بالکل. اب یہ نہیں جانتا کہ یہ مصطفیٰ ہے، یہ مسلمانوں کا نبی ہے، یہ آخری پیغمبر ہے. کہا جی بالکل فروخت کرنا چاہتا ہوں. کائنات کے رسول فرماتے ہیں دام بتاؤ کیا قیمت ہے. اس نے ایک قیمت بتائی. نبیوں کے سردار فرماتے ہیں کہ دیکھو میرے پاس اس وقت اتنی رقم موجود نہیں ہے کہ میں تمہیں دوں اور یہ گھوڑا تم سے لے لوں. بس مجھے اتنی مہلت دو کہ میں گھر جاؤں، اتنی رقم لے آؤں. اس وقت تک تمہارے اور میرے درمیان معاہدہ ہے کہ یہ گھوڑا تمہارے پاس میری امانت ہے اور رقم تمہاری امانت ہے. اب نبیوں کے سلطان چلے گئے گھر رقم لینے کے لیے، کیونکہ وہ بازار میں کھڑا ہے. اصحاب کا بھی گزر ہوا، لوگ جمع ہوئے. پوچھا کس لیے آئے ہو؟ کہا یہ گھوڑا فروخت کرنے. کہا کیا قیمت ہے؟ اس نے قیمت وہ بتائی جو اس نے نبیوں کے سلطان کو بتائی تھی اس سے زیادہ. اب جیسی بولی لگانا شروع کی، لوگ اکٹھے ہو گئے. ایک شخص نے قیمت زیادہ لگا دی، یعنی جو اس نے پہلے زیادہ لیول پر بتائی تھی، ہائی پرائز بتائی تھی، اس پر وہ ایگری ہو گیا. اب اتنے یہ اب جیسی بات
نیگوسیشن چل رہی تھی، پروفٹ پیس بی اپون ہم یہ آ گیا، آ کے کہا کہ بھئی یہ لو، یہ تمہارے اور میرے درمیان جو ڈیل ہوئی تھی، یہ اپنی رقم لو اور گھوڑا مجھے میرے حوالے کرو۔ یہ کہتا ہے کہ میرا تو اور آپ کے درمیان کو معاہدہ ہوا ہی نہیں ہے، دل میں آ گیا نا کہ بھئی زیادہ پیسوں میں بیچنا ہے، ایمان چیک ہوتا ہے نا انسان کا۔ کہیں مثال کے طور پر میں نجم بھائی کی مثال دوں گا کہ رینٹ سینٹ کا کوئی معاملہ ہوتا ہے، اگر کسی جگہ پر 1500 میں ایک اپارٹمنٹ لگ گیا اور پھر کسی کی کار آگے حضور 2000 دیں گے، پہلے بات ہو گئی ہو اور پھر کہہ دے کہ ٹھیک ہے حضور آپ 2000، تو معاملہ کیا ہوتا ہے؟ امتحان ہوتا ہے۔ یہ زندگی میں بہت دفعہ ہر بندے کے ساتھ یہ امتحان آئے گا، یاد رکھیے کوئی نہ دیکھ رہا ہو وہ خدا دیکھ رہا ہے، اور جو اس کو اپنی نگاہ میں رکھتا ہے وہ اسے کبھی ناکام نہیں ہونے دیتا۔ ایمان کامل اگر انسان پر، اب اس کی نیت خراب ہوئی، اس نے قیمت زیادہ بتا دی کہ ٹھیک ہے زیادہ پیسے مل رہے ہیں، رسول فرماتے ہیں کہ میرا اور تمہارے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ یہ کہتا ہے کہ دیکھیں بات سیدھی سی ہے، اگر میرے اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہوا تو کوئی گواہ ہے آپ کے پاس؟ میں نے تو آپ کو نہیں بیچا۔ اب ساتھ میں کھڑا ایک صحابی ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ میں گواہ ہوں۔ اور جو ہمارے آپ صاحب میں گواہ ہوں۔ اب اس نے اشارہ کر کے کہا کہ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے درمیان بات ہوئی تھی یہ تو تھا نہیں، تو آپ بتائیں کہ کیا واقعی میرا آپ کے درمیان معاہدہ ہوا؟ یہ تو تھا نہیں، یہ کیسا گواہ ہے؟ یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ بھی جانتا ہے کہ یہ شخص اس وقت نہیں تھا جب میرا اور مصطفیٰ کے درمیان معاہدہ ہو رہا تھا۔ کائنات کے رسول فرماتے ہیں میرے صحابی بتائیے جب میرا معاہدہ ہوا تھا اس وقت تو تھا نہیں، تو پھر تو کیوں کہہ رہا ہے کہ ہاں میں گواہ ہوں؟ خدا کی قسم جو جواب اس صحابی نے دیا ہے قیامت تک سونے کے حروف سے لکھنے کے قابل ہے۔ کہتا ہے یا رسول اللہ ہم کافر تھے، آپ نے کہا کہ مانو اللہ ایک ہے، ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا اور مان لیا۔ یا رسول اللہ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ پر جبرائیل نازل ہوتا ہے وحی لے کر، ہم نے کبھی جبرائیل کو اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، کیونکہ آپ نے کہا کہ جبرائیل آتا ہے وحی لے کر آتا ہے، ہم ایمان لے آئے، ہم مان گئے۔ یا رسول اللہ آپ نے فرمایا کہ اچھے اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، ہم نے جنت دیکھی نہیں۔ آپ نے کہا جو غلط اعمال کرے گا سزا کے طور پر جہنم میں جائے گا۔ یا رسول اللہ ہم نے نہ جنت دیکھی نہ جہنم دیکھی، چونکہ آپ کی زبان اقدس سے یہ بات صادر ہوئی ہے کہ جنت ہے جہنم ہے، تو یا رسول اللہ جب آپ کے کہنے پر ہم کافر سے مسلمان ہو گئے، جب آپ کے کہنے پر ہر بات پر ایمان لائے، تو آپ کی زبان اقدس سے تو یہ بات صادر ہو رہی ہے کہ میرا معاہدہ ہوا ہے، تو پھر گواہ کی ضرورت کیسی ہے؟ آواز بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد جو فرما رہے ہیں۔ تو اب ہمیں ذرا سمجھنا ہے، یعنی وہ شخص جو مصطفیٰ سے، چونکہ وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ اللہ کا رسول ہے، مگر جو بھی رسول کے کسی دعوے پر شک کرے تو یقیناً وہ اس دور کے بدو اور کافر سے بھی بدتر ہے۔ اب ذرا سمجھیے کہ مصطفیٰ نے فرمایا تھا کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو منیت کی منزل پر فائز ہیں۔ مثال کے طور پر مصطفیٰ نے فرمایا علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں، فاطمہ مجھ سے ہے میں فاطمہ سے ہوں، حسن مجھ سے ہے میں حسن سے ہوں، حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں۔ خدا کی قسم یہ کہہ کر مصطفیٰ نے قیامت تک فیصلہ کر دیا کہ بعد میں زمانہ عیب نکالتا پھرے گا کہ حسن نے صلح کی، حسین نے قیام کیوں کیا۔ میں مصطفیٰ بتا رہا ہوں کہ یہ منیت کی منزل پر فائز ہے، جو میں کہہ دوں اب کسی کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں شک کرے۔ تو جو فاطمہ منیت کی منزل پر فائز ہو، میں کہتا ہوں جو مصطفیٰ کے دعوے پر شک کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، اور جو جزو مصطفیٰ فاطمہ سے گواہ طلب کرے وہ بھی دائرہ اسلام سے نعرہ حیدری
صلوات اللهم صل علی محمد و آل محمد. ہمیں سمجھنا ہے کہ جو مصطفیٰ کے ایٹریبیوٹس ہیں، جو خصوصیات ہیں، جو منیت کی منزل پر فائز ہوں، اب زمانے کے پاس اختیار ہی نہیں ہے کہ کوئی ان سے کسی دعوے پر گواہ طلب کرے. اسی لیے رسول نے فرمایا یہ مجھ سے ہیں. اگر میں صادق ہوں تو فاطمہ اور صداقت کا حصہ ہے. اگر میرا حسن صلح کرے تو یہ حسن کی صلح نہیں ہے، یہ مصطفیٰ کی صلح ہے. اگر حسین قیام کرے تو یہ حسین کا قیام کرنا نہیں ہے، یہ دراصل محمد کا قیام کرنا ہے. اب ذرا انگلی اٹھانا تو سوچ سمجھ کر اٹھانا، اس لیے کہ ان کا ہر عمل عمل مصطفیٰ ہے. اسی لیے فرمایا جس نے علی سے جنگ کی اس نے مصطفیٰ سے جنگ کی. جس نے علی کو گالی دی اس نے محمد کو گالی دی. اور مجھے سمجھ نہیں آتی اللہ جانے وہ کیسے مسلمان بچ جاتے اور رہ جاتے ہیں کہ جو مصطفیٰ کو دی ہوئی گالی کو برداشت کر کے ابھی بھی ان کے لیے دل میں نرم گوشہ رکھتے ہیں. دشمنان اہل بیت پر لعنت. بے شمار. دین کی بنیاد ہے، اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس قلب کے اندر میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں آپ فضائل اہل بیت سنیں، آپ دین کے احکامات سنیں، آپ دین کو اہمیت دیں، مگر اس دین کی جو اساس ہے وہ محبت اہل بیت اور دشمنان اہل بیت سے نفرت ہے. یہ بہت ضروری ہے. اگر ہمارے قلب میں ذرہ برابر بھی دشمن زہرا کے لیے رتی برابر بھی سافٹ کارنر پیدا ہو گیا تو یقین جانیے اعمال باطل ہو جائیں. اس لیے کہ بنیاد دین کی محبت ہے. تولا اور تبرہ یہ بالکل ایسے ہے جیسے نماز ہے. اگر کسی کو یاد نہ ہو تو دوبارہ یاد دہانی کروا دیتا ہوں. یہ فروعات دین کیا ہے؟ انہی فروعات دین کے اندر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے. اور اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ خدا نے دین کی بنیاد ہی تولے اور تبرے پر رکھی ہے. مگر ہمیں سمجھنا ہے کہ ہمیں تولا کرنا کیسے ہے. جس طرح نماز بغیر پیروی اہل بیت کے کوئی اپنی مرضی سے نہیں پڑھ سکتا، اسی طرح کوئی اپنی مرضی سے تبرہ بھی نہیں کر سکتا. ہمیشہ یاد رکھیے ہم اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں تمام تعلیمات دی. یہ اب ہمارے اندر یہ خامی ہے کہ ہم اہل بیت سے ان احکامات کو اگر نہ لیں. ورنہ جنہوں نے ہمیں نماز سکھائی ہے، جنہوں نے ہمیں روزہ سکھایا ہے، کیا انہوں نے ہمیں نہیں سکھایا کہ ہمارے دشمن سے نفرت کیسے کرنی ہے، ہمارے دشمن سے اظہار برات کیسا کرنا ہے؟ یقیناً ہمیں بتایا گیا ہے. لہٰذا اہل بیت کے دشمنوں سے جو برات کرنی ہے وہ بھی ہمیں اہل بیت سے لینی ہے. تو انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ کل فردر اس کو مزید ہائی لائٹ کیا جائے. صلوات بھیجو محمد. بس ہو گئی میری حاضری. اس وقت تک مجلس میں آنے کا حق ادا نہیں ہوگا جب تک سفر رخسار پر دعا سننا. حسین پر رونا گناہان کبیرہ کا کفارہ ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں اگر رونا نہ آئے نا کم از کم رونے والی شکل ضرور بنا. رونا نہ آئے تو مادر حسنین کی بارگاہ میں التجا کر سیدہ آخر کون سے میرے ایسے گناہ ہیں کہ میری آنکھوں سے یہ نعمت چھن گئی. خدا کی قسم یہ حسین پر گریا خدا کے بہت جلد قریب کر دیتا ہے. یہ ایسا طلسم ہے اگر کوئی لمحوں میں حر بننا چاہے وہ اپنے قلب میں عزائے حسین کی حفاظت کرے. ازادارہ نے امام حسین جن ہستیوں نے ہم تک یہ دین پہنچایا انہیں کی اولادیں کبھی شام کے بازار میں کبھی ابن زیاد کے دربار میں کبھی یزید کے دربار میں
آج اس امام کی شہادت کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں جسے غریب الغرباء کہا جاتا ہے. جب آقا حسین نے مدینہ چھوڑا تھا نا تو آقا اکیلے نہیں تھے، بیٹیاں ساتھ تھی، بیٹے ساتھ تھے، عباس جیسا بھائی ساتھ تھا. بڑے اہتمام کے ساتھ حسین نے مدینہ چھوڑا تھا. جانتے ہیں امام رضا کو غریب الغرباء کیوں کہا جاتا ہے؟ غریب عربی میں مسافر کو کہتے ہیں. جب میرے 8ویں امام نے مدینہ چھوڑا ہے تو نہ بیٹا ساتھ ہے نہ بیٹیاں ساتھ ہے. اس لیے بھی اس امام کو غریب کہا جاتا ہے کہ جب یہ امام دنیا سے گیا ہے اتنی زیادہ اولاد ہونے کے باوجود کوئی پاس نہیں ہے امام کی. ایک بہن جو ملنے کے لیے چلی ہے مگر وہ بھی راستے میں کم کے مقام پر دنیا سے رخصت ہو گئی. عزاداران امام، اگر کسی نے سمجھنا ہو کہ واقعہ غم حسین کیا ہے، آئے زندگانی امام رضا کو دیکھیں. روایات میں ملتا ہے ایک مرتبہ امام بازار سے گزر رہے تھے. یہ اچانک امام نے اپنے سر سے عمامہ اتار دیا، پیروں سے نالین اتارے، اپنا گریبان کھولا. جو اصحاب ساتھ جا رہے تھے پوچھے اپنا رسول اللہ خیریت کیا ہوا؟ کہا وہ دیکھو محرم کا چاند کس انداز میں زہرا کا یہ بیٹا بتا رہا ہے ہمارے جد مظلوم حسین کتنے بڑے مظلوم ہیں، تاکہ زمانے کو خبر ہو کہ اب وہ ایام آ گئے ہیں کہ جن میں ہم نے اپنی آنکھوں کو وضو ہمیں حسین سے کرنا ہے. بس عزاداروں، سیرت امام یہی ہے، سیرت امام یہی ہے، اولاد امام کی سیرت یہی ہے. راوی کہتا ہے کہ میں نے ساری زندگی چھٹے امام کے گھر سے کسی مستور کی آواز نہیں سنی، مگر ہمیں محرم کا چاند اس گھر سے بیویوں کی بلند آواز رونے سے پتہ چلتا تھا کہ جب اس گھر میں آوازیں بلند ہوتی تھی خواتین کی ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ محرم کا چاند نظر آ گیا ہے. بس عزاداروں، یہی امام فرماتے ہیں یا ابن شبیب ان کنت باقیا علی شیء فابکی علی جدی الغریب. اے شبیب کے بیٹے، اگر تجھے دنیا میں کبھی کسی بات پر رونا آئے، میرا 8واں امام فرماتا ہے فابکی علی جدی الغریب، میرے حسین غریب پر گریہ کیا کر، اس لیے کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت بند کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء نے اس کی وضاحت کی ہے کہ آخر امام نے کیوں فرمایا کہ میرے جد کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کیا جاتا ہے نا تو کوئی اسے چھڑانے نہیں آتا، ہر بندہ بڑا مطمئن کھڑا ہوتا ہے. جب میرے جد کو ذبح کیا جا رہا تھا کسی نے آگے بڑھ کر نہ کہا یہ حسین مظلوم پیاسا ہے، یہ زہرا کا لال ہے. سارے مسلمان مطمئن ہو کر دیکھتے رہے اور حسین ذبح ہوتے رہے. مولا آپ کی آوازوں کو قبول فرمائے. خدا کی قسم یہ بلند آواز میں رونا یہ امام صادق کی دعاؤں کا صدقہ ہے. امام راوی کہتا ہے میں امام صادق کے گھر گیا، میں نے کیا دیکھا؟ امام کا سر سجدے میں ہے، رخسار زمین پر ہے، دونوں ہاتھ بلند ہیں اور امام رو رو کے فرما رہے ہیں پروردگار ان آوازوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں بلند ہوتی ہے، ان آنکھوں پر رحم فرما جو حسین کے غم میں آنسو بہاتی ہے. یہ بلند آواز سے رونا یہ صادق آل محمد کی دعاؤں کا صدقہ اور صلہ ہے. بس عزاداروں، علماء فرماتے ہیں دوسری وجہ جو علماء نے لکھی ہے کہ آخر امام نے کیوں فرمایا کہ جیسے گوشت فند کو ذبح کیا جاتا ہے. علماء فرماتے ہیں کہ عرب کے ہاں یہ رواج پایا جاتا تھا کہ یہ سارا سال گوشت فند جیسے جانور کو تیار کرتے تھے اور پھر سال میں ایک میلہ لگتا تھا
ان کا معمول یہ ہوتا تھا جو سب سے خوبصورت گوسفند ہوتا یہ اپنے گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر جو سب سے خوبصورت ہوتا وہیں پر بیٹھ کر جس کے ہاتھ میں نیزہ ہوتا نیزہ مار یہ عرب کے ہاں دستور پایا جاتا تھا کہ اس طرح سے جانوروں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا مولانا فرماتے ہیں یہی وجہ ہے کہ میرے مولا نے کیوں فرمایا کہ جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے جس کے ہاتھ میں نیزہ تھا اس نے نیزہ مارا جس کے ہاتھ میں پتھر تھا اس نے پتھر مارا جس کے پاس کچھ نہ تھا اس نے کربلا کی ریت اٹھا کر حسین اجرکم الزہراء اجرکم الزہراء اب آپ تصور کیجئے جو امام اس انداز میں اپنے جد کو یاد کرتا ہے وہی امام علماء نے لکھا ہے جب 8ویں امام کو زہر ملا ہے تو جہاں زہر دیا گیا ہے اس جگہ سے لے کر گھر تک میرا 8واں امام گرتے اٹھتے اس لیے کہ زہر کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ اب امام خود کو سنبھال نہیں سکے بس عزادارو 8ویں امام دنیا سے رخصت ہوئے مگر اس عالم میں رخصت ہوئے کہ کوئی 8ویں امام کے ساتھ موجود نہیں تھا بیٹے بھی دور تھے بیٹیاں بھی دور تھی میں کہتا ہوں مولا یقیناً آپ کے ذہن میں یہ بات آئی ہوگی کہ جس طرح میرا جد دنیا سے گیا تھا مولا اس وقت آپ کی اولاد تو ساتھ تھی مگر آج جب آپ کا بیٹا جا رہا ہے آج کوئی میرے ساتھ نہیں ہے مسافرت میں زہرا کا لال اس دنیا سے رخصت ہو گیا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مَنْقَلَبٍ خَاتَمِ حسین Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Hussein, Ya 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 Hussein. Ya Hussein, 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 Hayya ala khairil amal, 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 Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں 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 سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہائے ہائے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ جس سینے پہ سوتی تھی ہائے ہائے جس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ
سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. ہر وقت چمکتا تھا، ہر وقت چمکتا تھا، ہر بل میں مدینے میں حافظ کی مانند تھا. شبیر کے سینے میں گم ہو گیا وہ کیسے ہے، گم ہو گیا وہ کیسے زندہ میں نگینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. ترس ذرا ظالم بابا کو نہ دوں گی، میں گود میں مادر کے آرام سے سوؤں گی. میرے ملینوں نے ہے، میرے ملینوں نے فریاد سنی نا. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. اے دشت اجل رک جا، بیمار کو آنے دے، بابا کے لیے کوئی پیغام سنانے دے. شاید میری تربت پہ ہے، شاید میری تربت پہ وہ آئے کبھی نہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. اس سینے پہ سوتی تھی ہے، اس سینے پہ سوتی تھی معصوم سکینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. اے موت کی خاموشی تاریکی زندہ میں، کیا جرم کیا لوگوں معصوم سے مہمانے. کوئی اور تو معصومہ ہے، کوئی اور تو معصومہ یوں قید ہوئی نا. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو یاد آیا وہ سینہ. زندہ میں سکینہ کو حسین یا 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 رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو. ہے پابند نہ ہوا ہے، ہائے پابند نہ ہوا ہے، رونے پہ نہ پہرا ہو. یا رب کوئی معصومہ
نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر جس کو نیند آتی شبیر کے سینے پر ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ اس کے لیے قضا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی زندانوں سے آتی تھی آواز سسکنے کی جیسے کہ سکینہ کو ہے جیسے کہ سکینہ کو ہر زندان رو رہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے ٹکرائے نہ وہ کیوں کر زندہ کی دیواروں سے بھائی سے اور پھوپھی سے ہائے بھائی سے اور پھوپھی سے کس کو جدا کیا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو زندانوں میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی زندانوں میں اے نجفی یاد آئی سکینہ کی ہے دل رو رو کہہ رہا ہے دل رو رو کہہ رہا ہے اب نہ اجالا ہو یا رب کوئی معصومہ زندہ میں نہ تنہا ہو یا رب کوئی معصومہ وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی شبیر کی وہ لاڈلی سینے پہ جو شاخ پلی سینے پہ جو شاخ پلی جس کی ابابن میں جلی جس کی ابابن میں جلی پر تمام